दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर हैं। सबसे पहले बात इंसदाद दहशतगर्दी के पॉलिसी के हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पिछले 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल रहे और 48 घंटों में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों पर अस्करी और सियासी क़यादत में मुसलसल एक मुशावरत का अमल जारी रहा है। इन 48 घंटों में नवाज शरीफ हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 267 दिनों बाद बाकायदा तौर पर कौमी सलामती पॉलिसी पेश की, जबकि दूसरी अहम पेशरफ्त अस्करी हुक्काम ने सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें की और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुफस्सिल तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और वज़ारत दाखिला की तैयार करदा 5 साला कौमी सलामती पॉलिसी पर गौर के बाद मंजूरी दी गई थी, जिसका ऐलान आज कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने किया। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज ही आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की चौधरी निसार अली खान से भी मुलाकात हुई, जिसमें सियासी क़यादत को शुमाली वज़ीरिस्तान समेत कौमी सलामती पर एक ब्रीफिंग दी गई थी। आज जहां कौमी असम्बली में कौमी सलामती पॉलिसी का मुसव्वदा पेश किया, तो वहीं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से मिले, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी मौजूद थे और साथ साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम और DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल आमिर रियाज भी शरीक थे। इन 48 घंटों में अस्करी हुक्काम ने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इसमें कहा गया कि शुमाली वज़ीरिस्तान को 4 से 6 हफ्तों में दहशतगर्दों से पाक किया जा सकता है। सियासी क़यादत को आगाह किया गया कि ऑपरेशन के बाद सवात की तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में मुसलसल फौज तैनात करनी होगी। ये भी बताया गया कि ऑपरेशन की सूरत में अफ़गान हुकूमत IDPs की अफगानिस्तान आमद का जवाज भी बना सकती है। सियासी क़यादत को बताया गया कि बाज़ तालिबान ग्रुपों को अफ़गान इंटेलिजेंस और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत हासिल है, लेकिन मुज़ाकरात करने वाले मुसल्लह ग्रुपों को अलग करने को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने आज कोटरी रेंज का भी दौरा किया। ये भी एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने फौजी जवानों को पैगाम दिया और उनसे कहा कि हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तरबियत और जंगी तैयारियां वो जारी रखें। ज़माना अमन में तरबियत और तैयारी का आला मेयार ही अमन का ज़ामिन है। इन इंतहाई अहम 48 घंटों में कौमी असम्बली के इंतहाई अहम इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कायदे ऐवान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी में 3 नुकाती सलामती पॉलिसी का ऐलान किया। इन 3 नुकाती पॉलिसी का पहला हिस्सा खुफिया रखा जाएगा, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी पॉलिसी के इंतजामी मामला से है। दूसरा नुक्ता स्ट्रेटेजिक है, यानी ये के मौजूदा हालात में किस तरह से आगे बढ़ना है, और तीसरा हिस्सा ऑपरेशनल है, जिसमें इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयां होंगी। चौधरी निसार अली खान ने पॉलिसी के मुसव्वदे का ऐलान करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के लिए ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली के लिए नेक्टा को मजबूत बनाकर रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रैपिड रिस्पांस फोर्स हर सूबे में होगी और ये फोर्स पुलिस के मातहत होगी। चौधरी निसार ने कहा कि एक इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स भी बनाई जाएगी जो खुफिया मालूमात के हुसूल पर कार्रवाई करेगी। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसकी हालत क्या है? मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो नक्शा पेश हमारी इंडिफरेंस का, हमारी लातल्की का, वो नेक्टा का इदारा है। हम नेक्टा को रिवाइव करके एज पर द लॉ इसे प्रीमियर काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनाएंगे। उसके इर्द गिर्द हम उसके नीचे एक जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, मेरे लिए भी अजीब था और ऐवान के लिए भी अजीब होगा, अमेरिका के बाद पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, 26। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिविल की मिलिट्री से नहीं है, मिलिट्री की सिविल से नहीं है, प्रोविंस की फेडरल से नहीं है, फेडरल की प्रोविंस से नहीं है। जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट विद अ 1 पॉइंट एजेंडा, काउंटर टेररिज्म। नंबर 3, एक रैपिड रिस्पांस फोर्स, जिस तरह कई दुनिया में है। इस्लामाबाद में हम 500 से शुरू कर रहे हैं। इट विल बी अंडर द पुलिस। वो रेप्लिकेट होगी 4 प्रोविंसेस में। पॉलिसी के इन बुनियादी निकात का इजहार तो किया गया, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपनी तकरीर का ख्वातिर ख्वाह हिस्सा दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की हिकमत अमली पर सर्व किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि स्ट्रेटेजिक हिस्से में कई ऑप्शंस
سامنے آئے. ایک یہ کہ 13 سال سے جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو, دوسرا آپشن مذاکرات تھا, تیسرا فوجی آپریشن, جبکہ چوتھا مذاکرات کے ساتھ ملٹری آپریشن. اور فیصلہ کیا گیا کہ تشدد کی کارروائیاں بند ہوں تو بات چیت آگے بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات یا فوجی آپریشن جو بھی ضروری ہے وہ سیاسی اتفاق رائے کے ذریعے ہی ہوگا. لیکن حزب اختلاف وزیر داخلہ کے پالیسی بیان سے مطمئن نظر نہیں آئی. قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ قومی سلامتی پالیسی پر وفاقی وزیر داخلہ کی ایوان میں وضاحت نے مزید کنفیوژن پیدا کر دی. کبھی بھی آپ نے زحمت نہیں کی. میں معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کبھی آپ نے یہ زحمت نہیں کی کہ آپ اپوزیشن کو اور پارلیمنٹ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جماعت کو آپ اعتماد میں لے کے بولتے کہ ہمارا ڈائلاگ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے, ہماری جو ڈسکشن ہے یہاں پہ بریک ہو رہی ہے, ہمیں اور یہ کہہ دینا کہ آپ کی جو رائے ہے ہم ان کا احترام کریں گے, خوشی ہوگی. کہنا اور پریکٹیکل ثابت کرنا مسٹر اسپیکر بہت فرق ہے. آپ نے یقیناً ہمیں پہلے یہ وضاحت کی تھی 2 مرتبہ آپ کے پاس, ہم میٹنگ بلائی تو ہم آ گئے. ہم نے کبھی اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آتے جی ہم بیکورڈ, ہم آ گئے. آپ نے وضاحت کی, ہم نے کہا ٹھیک ہے, اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, مگر کلیئرلی اس ایوان کو بتائیں تو صحیح, ان کو اعتماد میں لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آج کی آپ کے, میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, آج کی آپ نے جو وضاحت ہے اس نے اور کنفیوژن پیدا کیا ہے. آج آپ سن لیں گے اور کنفیوژن کہ حکومت کو فیصلہ نہیں کر سکی. اس کے باوجود چودھری نثار نے یہ شکوہ بھی کیا کہ 13 سال سے کوئی سیکیورٹی پالیسی تشکیل نہیں دی گئی اور ہر حملے کے بعد حکومتیں خاموش رہیں. انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کی تشکیل کے لیے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط ارسال کیے گئے اور اس حوالے سے ان کی آراء طلب کی گئی, لیکن 4 صوبوں میں سے کسی صوبے نے اپنی آراء سے مطلع نہیں کیا. چودھری نثار نے کہا کہ کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس سے مشاورت نہیں کی گئی کیونکہ انہوں نے خود پارلیمانی لیڈران کو بریفنگ دی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سلامتی پالیسی کسی جماعت یا حکومت کی نہیں بلکہ یہ قومی پالیسی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ابہام دور کیا جائے گا. نواز شریف نے کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وزیر داخلہ کی وضاحت سے تذبذب پیدا ہوا ہے تو اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. لیڈر دی اپوزیشن نے کہا کہ وہ کچھ اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. کنفیوژن میرا خیال ہے کہ حکومت کے اندر بالکل نہیں ہے, اور اگر اس وضاحت سے جو کہ چودھری صاحب نے کی اسے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے تو یقیناً اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. کنفیوژن تو شاید دور کر دی جائے لیکن سوال یہ ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیسے ہوگا. ایوان میں موجود سیاسی جماعتیں اس پر موقف رکھتی کیا ہیں اور وہ کیا مشورے ہیں جو حکومت کو دے سکتی ہیں, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ذکر کیا گیا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں انسداد دہشت گردی پالیسی کے حوالے سے کیا پیش رفت رہی اور یہ کتنے اہم رہے. قومی سلامتی پالیسی کے اعلان کے علاوہ عسکری اور سیاسی قیادت میں اہم صلاح مشورے ہوئے, لیکن پوری حکمت عملی پر دیگر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں یہ کیا موقف رکھتی ہیں. اسی قومی اتفاق رائے کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے مختوم جاوید ہاشمی, MQM کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی, ANP کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سینیٹر زاہد خان اور جمعیت علماء اسلام فے کے ترجمان جان اچکزئی. سب سے پہلے ہاشمی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. آپ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی میں کون کون سے ایسے نکات ہونے چاہیے تھے جن سے یہ پالیسی مزید بہتر ہوتی اور اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا؟ پالیسی ابھی تک پیش نہیں کی گئی. اس کے خد و خال کا تذکرہ وزیر داخلہ نے کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اشارتاً باتیں کی تھی اور یہ کہا گیا کہ وہ اس کی کاپیز قومی اسمبلی کے ممبران کو نہیں پہنچائی گئی اور سوموار تک وہ ہمیں
पॉलिसी देंगे और फिर उसके ऊपर एक बहस शुरू होगी। लेकिन जो खुदोखाल उन्होंने पेश किए उसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है, और उन्होंने उसमें ना मशवरा किया है न किसी से पूछा है, इसलिए हम एक मुकम्मल अभी कल हमारी पार्टी की मीटिंग भी है, हम उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब टीवी चैनल्स पे तो वो पॉलिसी डिस्कस हो रही है, पहुंच भी गई है, सिर्फ नहीं पहुंची तो वो असेंबली के मेंबरान तक नहीं पहुंची, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा कहना कबल वक्त होगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ तो ये समझती है कि इस पर अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, मगर MQM का क्या मौक़िफ़ है? हैदर अब्बास रिजवी साहब, क्या MQM कौमी सलामती पॉलिसी या जो इसके खदोखाल बयान किए गए हैं इससे मुतमईन है? देखिए, ख्याल से MQM पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर अपना इनपुट आज से 6 महीने पहले दे भी चुकी है, और वो इंटरनेट पे मौजूद भी है, कोई भी देख सकता है। आज जो पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी पेश की गई, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इतना ज्यादा मवाद है कि जिसके ऊपर बात की जा सके, क्योंकि जो असल मतन है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, उसको तो ये कहकर हटा दिया गया कि वो खुफिया रखी जाएगी। अगर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ही खुफिया रखनी है तो फिर बताना क्या है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो सिर्फ तालिबान के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एड्रेस होनी है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी एड्रेस होनी है, आपकी जो एनर्जी पॉलिसी है वो एड्रेस होनी है, और इस तरह बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि एड्रेस होने मिलके अगर उसको खुफिया रखना है तो मेरी समझ आ रहा कि फिर चीजें आगे चलेंगी कैसे। अच्छा, यही सवाल रखते हैं हम ANP के सामने, और ANP से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब, MQM तो कहती है कुछ भी खुफिया रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुल के बात होनी चाहिए। आपका इस पॉलिसी पर क्या मौक़िफ़ है? आपकी पार्टी इस पर क्या राय रखती है, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या इख्तिलाफ रखते हैं जो नुकात बयान किए गए आज कौमी असेंबली में? देखिए जी, जो पॉलिसी आज बयान की गई है उसके खदोखाल तो नजर आ गई। अब यही भी बात है कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा, अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा। बहुत सारे अभी सवालात है उसमें। न तो पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया गया कि जो पहले पॉलिसी थी वो पॉलिसी कहाँ फेल हो गई, कहाँ क्यों नाकाम होगी, डायलॉग शुरू हुआ था कैसे, वो जो डायलॉग थी वो कैसे कामयाब न हो सकी। तो बहुत सारे सवाल है। अब चूंकि ये कल बदकिस्मती से सेनेट में तो न प्राइम मिनिस्टर आते हैं न इंटीरियर मिनिस्टर आता है, और पार्लियामेंट को अक्सर बाईपास किया गया। जो सारी पॉलिसीज होती हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती है, और डिस्कशन के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, ताकि एक पेज पे सारी पॉलिटिकल पार्टी हो, कौम एक पेज पे हो, ताकि उस पॉलिसी को कामयाबी से हमकिनार हो। लेकिन अगर कोई पॉलिसी लेके बना के ये लेकर दे कि ये पॉलिसी हमने बना दी, तो मेरे ख्याल में वो पॉलिसीज कामयाब नहीं होती जिस पॉलिसीज के लिए कंसेंसस ना हो। अवामी नेशनल पार्टी तो हर उस पॉलिसी को सपोर्ट करेगी जो मुल्क और कौम के मुफाद में होगा। और इस वक्त जो दहशतगर्दी का सामना है इस मुल्क को, अवामी नेशनल पार्टी बहुत पहले से ये समझती है कि इस मुल्क का नंबर 1 मसला दहशतगर्दी है। जब तक आपने दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाया है उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, आपका रोशन मुस्तकबिल नहीं हो सकता है। आपकी एनर्जी, आपकी बेरोजगारी, आपकी महंगाई, ये सारी चीजों को तब मुमकिन है जब आपकी पॉलिसी, जब आप इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके खात्मा हो। जी बेशक, दहशतगर्दी का खात्मा ही अव्वलीन तरजीह होना चाहिए और बहुत बड़ा मसला है। जान चकजई साहब, आप फरमाइए, जमीयत उलमाए इस्लाम फे इससे कितनी मुतमईन नजर आती है? क्योंकि हमने जैसे ANP से बात की, हमने बात की इस वक्त तहरीक इंसाफ से, MQM से बात की, तो दो जमातें तो इसमें इत्तेफाक नजर नहीं आया, क्योंकि अभी बुनियादी खदोखाल बयान किए गए। तो क्या इन बुनियादी खदोखाल को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन तय की गई है वो दुरुस्त है या नहीं?
پہلی بار پاکستان کی ایک سیویلین حکومت نے نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی یا ڈاکومنٹ دی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز, تمام سیاسی پارٹیاں, میڈیا, جو تھنک ٹینکس ہیں اور سول سوسائٹی کے ساتھ پہلے ڈاکومنٹ شیئر ہوتا اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوتا اور ایک انپٹ جو ہے اس ڈاکومنٹ کا حصہ ہوتا. لیکن بدقسمتی سے اس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اور کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. اگرچہ بعد میں بھی اس میں ترامیم ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کمزوری کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی کوشش ہے کہ نیشنل ایک سیویلین حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ماضی میں جس طرح دوسری حکومتوں نے اس حوالے سے کمزوریاں دکھائی تھیں اس خلا کو پر کریں اور ایک اپنا ایک ویژن دیں. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیک کا ٹیسٹ کھانے میں ہے. ابھی پتہ چلے گا کہ کہاں تک جو ویژن اس پہ عمل کیا جاتا ہے. جی مخدوم صاحب, آپ کی طرف ایک بار پھر آؤں گا. آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ کچھ بھی ابھی کہنا آپ کی جانب سے شاید قبل از وقت ہوگا, مگر آپ کے ذہن میں کچھ نکات تو ہوں گے کہ اس پالیسی کے کون سے نکات ایسے ہیں جو اس میں ضروری طور پر شامل ہونے چاہیے. وہ مخصوص نکات ممکنہ طور پر آپ کی طرف سے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے ابھی ایک نیکٹا کا ادارہ بنانے کا کہا ہے جس کے لیے کوئی 28 سے 30 ارب بجٹ ہوگا اور وہ سارے جتنے اقدامات ہیں اس کو چینلائز کریں گے. وہ ایک ان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے اور وہ پالیسی اس کے جو حسن و قبح ہے اس کے اوپر تو ایک بحث بھی ہوگی, اس کے اندر مشورے بھی دیں گے اور اس کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی ہوں گی. تو وہ اس کے علاوہ جو یہ آپریشن کے حوالے سے باتیں حتمی نتیجے کے طور پر نہیں بتائی گئی, لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ وہ آپریشن کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اس لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے, ایک یہ جو فوری طور پر بنو کے واقعات کے بعد, دوسرے واقعات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے اور اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم تجاویز تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ابھی وہ آئیں گی تو تجاویز تو ہم بالکل دیں گے, یقیناً دیں گے, لیکن ایک تجویز ضرور میں دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک موقع ضائع کر دیا کہ پوری یعنی اسمبلی کے اندر آج اگر پالیسی پیش کر دیتے تو بھی سمجھا جاتا یعنی یہ کوئی اللہ تھلے کی بات نہیں ہے یا بغیر تیاری کے یہ آگے نہیں چل رہا ہے, بالکل تیار ہے, یا مشاورت کر لیتے سیاسی جماعتوں کو. ہم سب جو ہیں ملک کے محب وطن لوگ ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب, ایم کیو ایم آپ کے مطابق 6 ماہ پہلے اس پر اپنا انپٹ دے چکی ہے, مگر اب جبکہ خدوخال بیان کیے گئے ہیں سلامتی پالیسی کے, قومی سلامتی پالیسی کے, اور مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے, اس منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کیا چاہے گی کہ کون سے اہم نکات ہوں جو ضروری طور پر اس پالیسی کا حصہ بننے چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں طالبان اور دہشت گردوں سے کس طریقے سے نپٹا جائے گا, ڈائیلاگ آخر کس طریقے سے کیے جائیں گے, کس حد تک کیے جائیں گے, اگر ڈائیلاگ کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فوری طور پر عوام کو اعتماد میں لے کر بتانے کی تھی. میرے خیال سے اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ چیزیں سامنے نہیں آ سکی ہیں. آپ ٹیررزم سے کیسے نپٹیں گے اور ایکسٹریمزم کو کیسے کرب کریں گے, یہ 2 علیحدہ نکات ہیں. آپ فوری طور پر دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے, کیا کریں گے آپ, شمالی وزیرستان میں کیا کرنا ہے, خیبر ایجنسی میں کیا کرنا ہے, مومند میں کیا کرنا ہے, لاہور میں کیا کرنا ہے, کراچی میں کیا کرنا ہے, کوئٹہ پشاور میں کیا کرنا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کا احاطہ کیا جائے گا, مگر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور پھر لانگ ٹرم پالیسی میں آپ کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی, فارن پالیسی کیا ہوگی, کس خطوط پر آپ ریاست کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر بات کی, اگر ایسا کوئی دیکھنے کو ملا نہیں.
زاہد خان صاحب، کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی بیان کی گئی ہے آج اسمبلی میں، اس کو کھول کر بیان کر دیا جائے، بتایا جائے، اور اس کی جزیات جب تک نہ بتا دی جائیں اس وقت تک آپ بھی اپنا کوئی انپٹ نہیں دیں گے، یا آپ کے پاس کوئی ایسے نکات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی پالیسی بنے اور جو خطوط اس کے سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح کی یہ پالیسی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کے پاس ایسے نکات ہیں جو آپ چاہیں کہ اس پالیسی کا حصہ ضرور بنے؟ وہ دیکھیں جی، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ پالیسیز میں کیا کرنا چاہتے ہیں. پالیسیز کا بہت سارے ایشوز ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو جو صورتحال میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالنا ہے تو اس کا طریقہ کیا کرنا ہے. ڈائلاگ کے آپ نے کر دی، ڈائلاگ آپ کے فیل ہو گئے. ابھی ڈائلاگ کے بعد آپ نے کیا سٹیپ اٹھانا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، تو اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے. اگر اس سے بھی آپ نے جو نیبرز ہے، جو اس سے بہت ضروری جو اہم بات ہے، آپ کے نیبرز میں جو آپ کے فارن پالیسی، اس کو آپ نے بھی دیکھنا ہے. کیا آپ افغانستان کے ساتھ ایک پیج پہ ہو کے یہ جو صورتحال آپ کا سامنا کر رہے ہو، اس کا حل تب ہماری نزدیک اس کا حل تب ممکن ہے جب افغانستان کے ساتھ ایک پیج پر بیٹھ کر یہ مسئلے کا حل ڈھونڈے. اگر آپ اس کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو اگر آپ آپریشن کرو گے تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کا سربراہان ادھر بیٹھے ہوئے، کنڑ میں بیٹھے ہوئے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ ادھر سے اٹیکس ہو رہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ بہت سارے ایسی ایشوز ہیں کہ جس کو تارلی ڈسکس کرنا ہے اور اس پہ آگے امپلیمنٹیشن کرنے اور آگے اس پہ جا کے عمل کرنا ہوگا تاکہ جو ملک کا روشن مستقبل ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ممکن نہیں رہے گا. جان اچکزئی صاحب، آپ کی جماعت کا کیا مشورہ ہوگا حکومت کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ دیکھنا اس ڈاکومنٹ میں کہ عسکریت پسندی کے حوالے سے ایک مجموعی ویژن ہمارا کیا ہونا چاہیے. مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ملیشیا ہیں، چاہے وہ ہماری ریاست پہ حملہ آور ہے یا نہیں، ان کے حوالے سے ہماری جو ہے پالیسی کیا ہونی چاہیے. ہم نے جو ہے یہ کلیئرلی یہ ویژن دینا ہے کہ پاکستان میں عسکریت پسندی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جس طرح ماضی میں کچھ عسکریت پسند گروپوں کو اسٹریٹجک کیپٹل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اب ہم یہ پالیسی چھوڑ چکے ہیں اور آئندہ جو ہے ہم کسی بھی نان سٹیٹ ایکٹر، وائلنٹ سٹیٹ ایکٹر سے کوئی بھی کام نہیں لیں گے. یہ ویژن کلیئرلی آنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کہاں تک جو ہے ہم سب جو ہے جو سٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آن بورڈ ہے. دوسری سب سے اہم بات یہ کہ جو روٹ کازز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہے اس پورے ویژن میں، کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سمٹم سے لڑیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے مذاکرات بھی کرنے ہیں جہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہوئی یا ریسپانس کرنا ہوا، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن صرف یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی جو پالیسی اس وقت ہم دے رہے ہیں، اس سے ہمیں بڑھ کے جانا ہوگا. ایک ہولسٹک اپروچ جس میں آپ کا ہارٹ اینڈ مائنڈ جیتنا، جس میں جو سورسز ہیں ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کے ان کا جو ہے مقابلہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جو تمام لوگوں کو اس پورے پروسیس میں، تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ روش یہ رہی ہے کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ ایک مثال ہے، اگر آپ تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے جائیں گے، لیکن جمہوری جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ سلو موو کرتا ہے اور آپ نے سب کو لے کے چلنا ہے تاکہ ایک نیشنل اونرشپ اس ویژن اور اس کی عملی شکل پر ہم دیکھ سکیں. بہت شکریہ جان اچکزئی صاحب، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب اور زاہد خان صاحب. پاکستان کی سیاسی قیادت معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسی کے خد و خال بیان کیے گئے ہیں اس میں ابھی بھی ابہام کا شکار ہے، مگر ایک بات پر سب متفق نظر آتے ہیں کہ اب اس پر جتنے بھی گفتگو کی جائے اور اس پر جو بات کی جائے تو اس میں تمام پارٹیز کو شامل کیا جائے اور تمام جزیات تک کھول کھول کر بیان کی جائیں اور سب کا انپٹ اس میں لیا جائے. دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو کتنا سیاسی جماعتوں کو اپنا انپٹ دینے کا اس میں موقع ملتا ہے. وقت ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سلامتی پالیسی کا ذکر جاری رہے گا اور جائزہ لیں گے کہ یہ پالیسی ماضی کی حکمت عملی سے کتنی مختلف ہے. ویلکم بیک. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے 50,000 سے زائد پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں. دہشت گردی کے اس آفریت سے نمٹنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف حکمت عملی پر کام کیا گیا. اب موجودہ حکومت نے ایک قومی سلامتی پالیسی پیش کی ہے.
دیکھنا یہ ہوگا کہ ماضی کے مقابلے میں آج ہی یہ حکمت عملی کتنی مختلف ہوگی. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر دفاعی امور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ فرمائیں کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے 3 جہتی پالیسی سامنے آ چکی ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنی اہم اور ماضی میں جو ریاستی حکمت عملی رہی ہے اس سے کتنی مختلف اسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ماضی کی جو پالیسیز ہیں اس سے یہ کتنی مختلف ہے؟ دیکھیں, ایک تو بہرحال میں پہلے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بنانی چاہیے, اور جو وزیر آپ کے انٹیریئر منسٹر آف انٹیریئر ہوتے ہیں وہ عام طور پر یا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جائے. دوسری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے, جو اس کو فرق کرتی ہے باقی تمام پچھلی حکومتوں سے, وہ یہ ہے کہ آج تک انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تو بنی ہی نہیں اس ملک کے اندر. نہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی رہی, نہ ہی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کبھی بنی. تو فار دا فرسٹ ٹائم ایک ایسی وزارت یا ایک ایسا گروپ یا ایک ایسے گورنمنٹ نے بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کیا ہے کہ پاکستان کے آج کے چیلنجز کیا ہیں, ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا اہداف ہوں گے, اس کے لیے کیا ریسورس ایلوکیشن ہوگی, اس کو آبجیکٹیوز کو پھر کس اسٹریٹجی کے تحت حاصل کیا جائے گا, اس کی مانیٹرنگ کیسی ہوگی اور اس کا امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. یہ تمام وہ ایلیمنٹس ہیں جو کسی پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں. آج جو تقریر ہوئی چودھری نثار صاحب کی, اس کے اندر بے شک انہوں نے 3 یا 4 ایسے مین نکات کا ذکر کیا, جس میں نیکٹا ہے, جس کے اندر انٹیلیجنس ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ جو فاٹا کے اندر انسرجنسی چل رہی ہے اس کے ساتھ نمٹنے کے طریقے انہوں نے طریقہ جو اپنی آپشن ہے اس وقت اس کا اظہار کیا. لیکن جو باقی عوامل ہیں جس میں مثال کے طور پہ خفیہ جو حصہ رکھا گیا ہے, یا یہ کہ جو باقی ایلیمنٹس آف دس پالیسی ہوں گے وہ کس طریقے سے سامنے آتے ہیں, کس حد تک آتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. شروعات ہوئی ہیں, آغاز بہت اچھا ہے, ایک ایسی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسی انڈیکیشن ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان تمام نکات کو پارلیمنٹ کے آگے لا کے ایک بحث کا موقع دیا گیا ہے تاکہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ. یہ چیزیں مجھے فرق نظر آتی ہیں. جو اب آگے دیکھنا ہے کہ اس کی جو تفاصیل آئیں گی, ان تفاصیل کے اندر کیا کچھ انکلوڈڈ ہے, وہ معاملات وہ ہوں گے جو کہ آگے چل کے آہستہ آہستہ کھلیں گے, اور امید ہے کہ جو چیزیں نہیں ہوں گی وہ بحث میں لائی جائیں گی. تو یہ مجھے امید کرتا ہوں. جو نظر آ رہا ہے وہ تو اس وقت شروعات ٹھیک ہیں اور بہتری کی طرف ہمیشہ گنجائش رہے. شہزاد چودھری صاحب یہی فرمائیں کہ نیکٹا تو پہلے بھی موجود تھی, پھر اس کا ذکر آیا ہے, اس کے کردار کو مضبوط کرنے کی بات کی گئی ہے, تو اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیے, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو ہے نا, وہ جس طرح سیکریٹریٹ ہوتا ہے, سیکریٹریٹ ہوگا, وہ اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ پالیسی کو ریفائن کرتا رہے جب پالیسی بن جاتی ہے. اب دیکھیے, جب پالیسی ایک اننسیشن آف انٹینٹ ہے, اس نے بتایا کہ ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کے اندر اہداف ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے. تو یہ جو ادارہ ہوگا ان تمام ایلیمنٹس آف پالیسی کو درجہ بدرجہ فالو کرے گا, اور اس کو یہ دیکھے گا کہ ان پہ اوپر کس حد تک عمل پیرا ہو رہا ہے. آج تک نیکٹا کو بالکل سیریسلی نہیں لیا گیا. پہلے یہ لڑائی رہی کہ یہ کیا وزیر اعظم کے نیچے آئے گا یا منسٹر آف انٹیریئر کے نیچے آئے گا. ابھی بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب منسٹر آف انٹیریئر کے نیچے گیا ہے تو شاید اس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے یہ اتنا ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ یہ ادارہ فعال ہو, اس کو ریسورس ایلوکیشن کی جائے, اس کو پیسہ دیا جائے, اس کی میننگ اس طریقے سے کی جائے کہ لوگ اپنا کام کر سکیں, اور پھر جو پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے اس میں اس کا حصہ بہت بڑا ہو, اس کے بنانے میں بھی اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے میں بھی. یہ نیکٹا کے وہ دیکھیے, جو نیشنل سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے ہماری, یہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آج کے لیے یا 6 ماہ کے لیے یا 2 سال کے لیے نہیں ہے. یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے جو کہ پاکستان کے معاشرتی, ہمارے ملٹری اور ریجنل انوائرمنٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ اہداف متعین کرتی ہے جو پاکستان کے لیے انٹرنل تھریٹ کا باعث بن سکتے ہیں. ان کو پھر ڈیل کرنا, چاہے وہ تعلیم کے میدان میں آتے ہیں, چاہے وہ معاشی ناانصافی کی وجہ سے آتے ہیں, چاہے وہ معاشی بدحالی کی وجہ سے آتے ہیں, یا سمپلی اس وجہ سے کہ ہم اپنی گورننس اور ایڈمنسٹریشن اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے, اور لوگ اپنا جو تعلق ہے ریاست کے ساتھ یا جو ان کی امید ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. ان تمام چیزوں کا یہ ایک مجموعہ ہوگی, اور اس طریقے سے نیکٹا کو اپنا کام انجام دینا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اس کے اندر شامل کر سکے اور پھر ان کو مانیٹر کر کو پرسو کر سکے, اور پھر یہ بتا سکے ایز اے سیکریٹریٹ حکومت کو اور تمام لیڈران کو کہ ہم لوگ اس حد تک اس پالیسی میں کس حد تک کامیاب یا کامیاب نہیں ہو سکے.
آپ نے بہت سے ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جن کا تعلق معاشرے اور معاشرتی اقدار سے بھی ہو سکتا ہے. یہ فرمائیں کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان میں کون سی ایسی اصلاحات ہونی چاہیے جو اس پالیسی کا حصہ ہوں، اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے جو کہ آج ظاہر ہے کہ جس کا اناؤنسمنٹ تو نہیں کی گئی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے. سول بیوروکریسی، کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک بہت لازمی اس کا جز ہے. جب ایڈمنسٹریشن کام نہیں کرے گی تو اسی کا حصہ پولیس بن جاتی ہے. پولیس لا انفورسمنٹ بھی کرتی ہے، پولیس کو لیجسلیشن بھی چاہیے ہوگی، پولیس کو ریسورس بھی چاہیے ہوگی. وہ پولیس جو کہ مکمل طور پر، اور وہ بیوروکریسی جو کہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، جو کہ مکمل طور پر اب پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہو چکی ہوئی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے سیاسی لیڈران، اپنے اس علاقے کے جو اکابرین ہیں، ان کی خوشنودی میں لگی رہتے ہیں. اس وجہ سے اپنا کام نہیں کر پاتے. اس کے باوجود کہ آپ کے پاس 26 انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہوتی، کام نہیں کر پاتی، آپ کے یہ ادارے اپنا کام نہیں کر پا رہے، تو اس پولیس کو پولیسنگ کے لیے وقف کر دینا، اس کو اس طریقے سے تیار کرنا، ٹرین کرنا کہ وہ 21 سینچری کی جو چیلنجز ہیں ان کو نبھا سکے، ان کا فیصلہ، ان کا مقابلہ کر سکے. اربن ٹیررزم اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اربن ٹیررزم کس حد تک ہماری پولیس لڑ سکتی ہے؟ سول آرم فورسز اس کے اندر ہے. دیکھیے 6 لاکھ کے قریب آپ کی یہ تمام سول آرم فورسز اور پولیس کا تمام یہ مجموعہ ہے جو کہ آپ کی فوج سے بڑا ہے. اگر ہم مل کے بھی یہ سب کچھ اپنی اس 6 لاکھ کے لوگوں سے نہیں پاتے یا نہیں ان کے حاصل کر پاتے، تو پھر تو مقصد یہ ہے کہ اس کی آرگنائزیشن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ٹریننگ اور اس کے طریقوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اس طرح اکوپ کرنے کی ضرورت ہے مینٹلی اور فزیکلی اور اکوپمنٹ کے طور پہ کہ یہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے. بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا جو کہ آج نہیں اس کا اعلان ہوا، لیکن امید کرتا ہوں کہ اس کا حصہ ضرور ہوگا اور پارلیمنٹ اس پہ ضرور ڈیبیٹ کرے گی. ابھی آپ نے معاشرتی اور معاشی حوالوں سے بھی کچھ بات کی اور کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا. یہ فرمائیں کہ پالیسی کے یہ نکات تو سامنے آئے نہیں کہ فوجی حکمت عملی کے علاوہ تعلیمی اصلاحات میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. اس سلسلے میں آپ کی توقعات کیا ہیں جب معاملات انفولڈ ہوں گے، چیزیں سامنے آئیں گی؟ دیکھیے تعلیم کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک مجموعی اپنا جو ریلیشن شپ ہے تاریخ کے ساتھ اور ایک ریئلسٹک تعلق جو ہے تاریخ کے ساتھ وہ قائم کر سکیں. ہم تاریخ کو اس طریقے سے نہ بنائیں کہ وہ ہمیں کسی ایک پیریڈ کے اندر ہی بند کر کے رکھ دے. ہم یہ ریئلائز کرائیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ٹالرنس اور برداشت کا عمل بہت زیادہ بڑھے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم ایک کمپوزٹ سوسائٹی ہیں، ہم صرف اور صرف ایک سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. مختلف سوچوں، مختلف مذاہب، مختلف کلچر سے مل کے یہ کلچر تیار ہوتا ہے. ایک خوبصورت گلدستہ جو ہے یہ جب تک ہماری تعلیمی پالیسی کے اندر نہیں شامل ہوگا ہم گمے رہیں گے. ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت مجموعی ہم میں انتشار رہے گا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مدرسوں کے جو ریفارمز ہیں، ہمارے مدرسے کیا سکھا رہے ہیں، ہمارے اسکولوں سے کتنا مختلف سکھاتے ہیں، کیا ہم وہاں پر ریل سکولرز پیدا کر رہے ہیں یا صرف کچھ کام کرنے کے لیے چند امام پیدا کرتے ہیں؟ یا وہ امام اگر امامت نہیں کر پاتے، کسی مسجد کے اندر نوکری نہیں ڈھونڈ پاتے، تو کیا پھر وہ غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی اس کا بہت ایک ایلیمنٹ، امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. مجموعی طور پر لیجسلیشن، مجموعی پر پولیس ریفارم، سول بیوروکریسی کے ریفارمز، پھر تعلیم، پھر اس کے بعد مدرسہ ریفارم، یہ تمام چیزیں مل کے ہمیں انٹرنل سیکیورٹی وہ والی پرووائڈ ہو سکے گی کہ پاکستان معاشی، معاشرتی اور سیاسی طور پہ ترقی کر سکے، جو کہ اس کا حق ہے اور جو 21ویں صدی کی کے لیے تمام نیشنز عام طور پہ انہی لائن پہ چل رہی ہیں. ہم کے پیچھے کیوں رہے؟ تو یہ تمام چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ڈیبیٹ ہماری پارلیمنٹ میں ضرور ہونی چاہیے. میں بار بار اس لیے اس چیز کا اظہار کرتا ہوں، مجھے شک ہے کہ شاید اتنی تفصیل میں ہم یہ چیزیں نہ وہاں کریں یا نہ وہاں کہیں جو کہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ آغاز اچھا ہے اور آگے چل کر دیکھنا ہوگا جب چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں تو کیا سامنے آتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سہ جہتی پالیسی جو حکومت نے دی ہے یہ صرف سہ جہتی پالیسی نہیں بلکہ اس کے اندر معاشی اور معاشرتی بہت سے ایسے عوامل ہیں، بہت سے ایسے زاویے ہیں جن پر ابھی بات کرنی ہوگی، بہت سے میدان ہیں جن پر کھل کے بات کرنی ہوگی اور ایک حکمت عملی پر سب کو متفق ہونا ہوگا. دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اور زاویوں پر بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وقت ہے یہاں ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کا. سپریم کورٹ نے کراچی بے امنی کیس کی سماعت کے دوران کئی معاملات کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی میں جاری آپریشن کے تناظر میں بے امنی کیس کی سماعت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ 24 فروری کو سماعت میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی آپریشن پر پولیس رپورٹ مسترد کر دی تھی۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں آج جب سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی تو کراچی پولیس کی جانب سے آپریشن کے حوالے سے ایک اور رپورٹ پیش کی گئی۔ اس کو حاصل اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 4 ستمبر 2013 سے اب تک اگرچہ ٹارگٹ کلنگ اور قتل کی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس دوران بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 171 دنوں میں قتل کی وارداتوں میں 30% جبکہ ٹارگٹ کلنگ میں 56% کمی ہوئی ہے۔ اسٹریٹ کرائم میں 3% کمی آئی۔ ستمبر 2013 سے اب تک 7325 ملزم گرفتار ہوئے، جن میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 153 ملزمان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 57 دہشت گردوں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 6 ماہ کے دوران کسی ٹارگٹ کلر کو ضمانت نہیں دی گئی۔ سپریم کورٹ اس رپورٹ پر اگلی پیشی میں اب غور کرے گی۔ اس کے علاوہ عدالت میں آج دیگر امور بھی زیر بحث آئے اور عدالت نے زمینوں پر قبضے کے خلاف حکومت سندھ کی کارروائی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے زمینوں پر قبضے سے متعلق درخواست پر بورڈ آف ریونیو اور اینٹی انکروچمنٹ فورس کی کارکردگی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت نے تعجب کا اظہار کیا کہ 8000 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا اور اس کے خلاف صرف 2 FIR درج ہوئیں۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو وزیر اعلیٰ اور سینئر ممبر بورڈ سے معلومات لے کر 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے انٹیلیجنس اداروں کو 10 ایکڑ زمین رہائشی مقاصد کے لیے دینے کے حوالے سے حکم دیا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ پنجاب حکومت کی الاٹمنٹ پالیسی کی روشنی میں 15 روز میں بیان جمع کرائیں۔ آج کی سماعت کی تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین۔ بہت شکریہ عارفین، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیں کہ کراچی آپریشن پر پولیس کی جانب سے عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے اہم مندرجات کیا ہیں اور عدالت کا اس پر رد عمل کیا تھا؟ جی مسعود، یہ رپورٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی شاہد حیات کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان سمیت تمام ججز عدالت نے جب اس رپورٹ کو دیکھا تو چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ یہ رپورٹ آپ نے اس وقت فائل کی ہے اور ہم اس رپورٹ کو نہیں دیکھ سکے تو ہم اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکے، اس بارے میں ہم اگلی جو پیشی ہوگی اس کے اندر گفتگو کریں گے۔ لیکن جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے مطابق 7325 ملزمان کو جو آپریشن 4 ستمبر سے شروع ہوا ہے اس کے دوران گرفتار کیا گیا ہے اور اس میں سے 1814 ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس وقت جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کی تعداد 5032 ہے اور 8 جو گرفتار افراد تھے ان کو رہائی مل چکی ہے، باعزت بری ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک چیز بتانا بہت ہی ضروری ہے کہ جو اب تک اطلاعات موصول ہو رہی تھی کراچی پولیس کی جانب سے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تعداد کہیں زیادہ ہے اور اب تک ہماری تعداد کے مطابق 17000 سے زائد ملزمان کو اس دوران گرفتار کیا گیا، لیکن اب کراچی پولیس نے جو گرفتاریاں کی ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ ملزمان ہیں جن کو خطرناک جرائم میں گرفتار کیا گیا، دوسرے وہ ہیں جن کو معمولی نوعیت کے جو پٹی کرائمز ہوتے ہیں اس کے اندر گرفتار کیا گیا۔ جو تعداد بتائی گئی ہے 7325 کی، وہ تعداد ہے جو خطرناک جرائم کے اندر جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 9500 سے زائد وہ ملزمان ہیں جن کو چھوٹے موٹے کرائم میں گرفتار کیا گیا ہے اور اگر ٹوٹل دیکھا ہے تو یہ 17000 سے زائد ملزمان بنتے ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر تمام کا اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے جو لوگ اس وقت عدالتوں سے ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں ان کی تعداد 8000 سے زائد ہے اور اگر تناسب نکالا جائے تو یہ 45% وہ ملزمان بنتے ہیں جو کہ گرفتار کیے گئے ہیں لیکن ضمانتوں پہ باہر آ چکے ہیں، تو یہ ایک انتہائی توجہ طلب بات ہے۔ عارفین، اس موقع پر سندھ میں زمینوں کے معاملات پر بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ مسعود، آج جب عدالتی کارروائی کے دوران قبضہ شدہ زمینوں کی بات آئی اور اس کے بارے میں سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے ججز حضرات نے اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ایس پی کو طلب کیا۔ اس موقع پر عارف عزیز جو کہ ایس پی اینٹی انکروچمنٹ سیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ اب تک آپ نے کتنی FIR لانچ کی ہے۔ انہوں نے آگاہ کیا عدالت کو کہ 144 FIR ہیں جو اب تک لانچ کی جا چکی ہیں۔ اس موقع پر معزز جج حضرات کی جانب سے پوچھا گیا کہ اب اینٹی انکروچمنٹ سیل کا DG کون ہے۔ اس موقع پر جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہے جناب فتح محمد ملک، انہوں نے آگاہ کیا کہ سینئر بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ سیل کا DG ہوتا ہے۔ اس بارے میں جسٹس امیر ہانی مسلم کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو اس وقت لالا فضل الرحمان ہے اور وہ بیمار ہے،
यहाँ आखिर क्या बात है कि एंटी सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर उस मेंबर को उस शख्स को तैनात किया जाता है जो कि बीमार होता है। इससे पहले जनाब आजिल साहब तैनात थे जो कि बीमार रह चुके हैं, वो भी इस वक्त तैनाती के दौरान भी वो बीमार रहे। ऐसा क्यों होता है कि इस सीट के ऊपर ऐसे शख्स को, ऐसे बीमार शख्स को नामजद किया जाता है जो कि काम नहीं कर सकता। इस मौके पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और बताया गया अदालत को कि 1302 अफराद के इस वक्त सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में तैनात ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के हवाले से। अदालत ने इस मौके पर अपना हुक्म लिखवाना शुरू किया और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने ऑर्डर में लिखवाया कि अदालत को 2 हफ्तों के दौरान आगाह किया जाए कि कितनी FIR लॉन्च हुई हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो अगर सर्विस ट्रिब्यूनल अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो उसकी क्या पेशरफ्त है और वो क्या काम कर रहा है। तमाम तफसीलात अदालत ने 2 हफ्ते में तलब की हैं। बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन। बता रहे थे कराची बेअमनी केस के हवाले से जो आज समाअत हुई उसकी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ी। इसी के साथ यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जैसे कि इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं थे, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।